अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव और आज हम बात करेंगे कुछ इश्यूज़ पर, अहम इश्यूज़ पर। सबसे पहले तो मुज़ाकरात की बात, ज़ाहिर है मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं इस्लामाबाद में और ये काफ़ी एक कामयाब नोट पर ख़त्म हुए हैं और अब ख़बरें आ रही हैं कि इनका एक अगला राउंड भी हो रहा है, बावजूद इसके कि सदर ट्रंप ने एक धमकी और लगाई है और उनकी डेडलाइन भी अब से कुछ घंटों बाद एक्सपायर हो रही है। वो हम कल देखेंगे कि उसकी डेडलाइन का क्या हुआ, लेकिन उम्मीद बहरहाल कायम है और मुज़ाकरात की एक और नशिस्त होने वाली है। इसकी खबरें मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही हैं और मुख्तलिफ ऑफिशियल से भी आ रही हैं। इस पर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे जो पेट्रोल दोबारा बढ़ने वाला है उस पर, लेकिन उससे भी अहम एक चीज़ है जिस पर हम बात करेंगे, वो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब और तुर्किया। वो रवां हफ्ते सऊदी अरब और तुर्किया के दौरे पर जा रहे हैं और हम ये बात करेंगे कि वो क्यों जा रहे हैं। वो बड़े अहम अमूर के लिए जा रहे हैं, ख़ासकर सऊदी अरब और उसके बाद तुर्किया भी, और इस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे एक और इश्यू के बारे में जो सोशल मीडिया पर बड़ा वो उसका चर्चा हो रहा है और बहुत ज़्यादा उस पर तबसरे हो रहे हैं, और वो हैं जो कॉन्फ्रेंस के मौका पर मीडिया सेंटर बनाया गया था उसमें खाने के इंतज़ामात के बारे में और ओवरऑल मीडिया सेंटर के और उसकी तारीफ़ों के बारे में। इसमें मुस्बत मनफी दोनों तरह की आरा आ रही हैं और उस पर हम बात करेंगे कि वो क्यों इतना उसको लोग लेकर सीरियस हो रहे हैं और उसमें क्या सीरियसनेस क्यों है और उसमें नॉन सीरियसनेस की वजह क्या होनी चाहिए। तो इन सब तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव को। मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जो होने थे वो हफ्ते की रात, पूरी रात जारी रहने के बाद इतवार की सुबह ख़त्म हो गए। और कल हमने आपको बताया था, जब तकरीबन पूरी दुनिया का मीडिया पहले ये कह रहा था जी कि नाकाम हो गए हैं और एक डेडलॉक आ गया है और दोबारा से जो है वो मसले मसाइल बढ़ जाएंगे, हमने उस वक्त आपको बताया था कि मुज़ाकरात नाकाम नहीं बल्कि कामयाब हुए हैं। और उसकी वजूहात ये हैं कि मुज़ाकरात में शामिल तीनों फ़रीक़ैन, ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान, वो ये कह रहे थे कि मुज़ाकरात की एक अगली नशिस्त भी होगी। और ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो तकरीबन तमाम शराइत पर एग्रीमेंट हो गया था सिवाय 3 शराइत के। और जेडी वेंस ने भी ये कहा था कि उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि बुरी खबर है कि मुआहिदा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उसके साथ ही कहा था कि अच्छी खबर भी है कि हमने बड़ी तफसील से तमाम मामलात पर बात किया और इस अच्छी खबर को लोगों ने इग्नोर कर दिया और उस पर कान नहीं धरे और बुरी खबर के अल्फाज को लेकर उन्होंने तबसरे शुरू कर दिए कि जी के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। तो अब आज की ताज़ा खबर ये है कि मुज़ाकरात की एक अगली और नशिस्त होने जा रही है और इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गए हैं। न सिर्फ कि तजज़ियाकार, मुबस्सरीन और जो सरकारी वफूद थे अमेरिका और ईरान दोनों के, उनसे मुतल्लिक़ लोग ये बातें कर रहे हैं, बल्कि ईरान के ने ऑफिशियली भी इसमें कुछ इशारे दिए हैं मुज़ाकरात की अगली नशिस्त के बारे में। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस बारे में ऑन रिकॉर्ड एक बड़े धड़ल्ले से कह दिया है कि मुज़ाकरात की अगली नशिस्त होने का इम्कान मौजूद है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस नशिस्त में इस नशिस्त के होने के पूरे इम्कानात मौजूद हैं और उन्होंने कहा है कि ये जल्द होगी और इसमें कामयाबी की उम्मीद है। इसके अलावा दीगर मुबस्सरीन और तजज़िया निगार जो सारे सारे प्रोसेस को करीब से देख रहे हैं, वो इसको फॉलो कर रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि दोनों फ़रीक़ैन अमेरिका और ईरान तैयार हैं अगली नशिस्त के लिए। अब उसके लिए वक्त और जगह का तयन होना बाकी है। बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि वो दोबारा से इस्लामाबाद में होंगे। आज हमारी एक जर्मन साफ़ी से बात हो रही थी जो यहाँ पर कवरेज के लिए आए हुए थे इस्लामाबाद में, वो वापस जा रहे थे और उनका भी कहना था कि मैं दोबारा, मेरा आने का इम्कान है, क्योंकि लग यही रहा है कि मुज़ाकरात दोबारा इस्लामाबाद में ही होंगे। लेकिन ये हतमी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इस्लामाबाद में हूँ, वो किसी और मकाम पर भी हो सकते हैं, वो इस्तांबुल में भी हो सकते हैं, तुर्की के किसी और शहर में हो सकते हैं, कतर में हो सकते हैं, दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस्लामाबाद में हो, लेकिन इस्लामाबाद में होने के भी इम्कानात मौजूद हैं और एक और नशिस्त होने के इम्कानात मौजूद हैं। अब उसके साथ ही लेकिन हम बात करते चलें, ट्रंप ने जो मुज़ाकरात की पहली नशिस्त के फ़ौरन बाद जो फिर से धमकी लगाई है, वो उसने अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की और डेडलाइन दी है जो कि आज पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे ख़त्म हो रही है। और उन्होंने कहा है जी कि वहाँ पर हम अपने जहाज़ खड़े करेंगे और जो जहाज़ वहाँ से ईरान को एक टोल फीस देकर आ रहे होंगे उनको हम रोकेंगे। और इसके जवाब में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि भाई
بھائی اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کو $4 میں پیٹرول ملے گا، یہ آپ ہمیشہ یاد ہی رکھیں گے کہ آپ کو $4 میں پیٹرول ملا کرتا تھا۔ تو یہ ایک نئی کشیدگی کی ایک لہر آئی ہے، اور اس بارے میں کل تک اثرات اس کے پتہ چلیں گے کہ کیا ہوتا ہے، اور اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن جو خدشہ پیدا ہو گیا اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اگر ہوتا ہے تو پھر پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں دوبارہ سے اوپر جانے کا ایک امکان موجود ہے اور خدشہ موجود ہے، اور اگر یہ بڑھ جاتا ہے اس کا اپنا ہرمز میں جو ہے اس کی ناکہ بندی ہو جاتی ہے تو پھر پیٹرول کے مسئلے بڑھیں گے اور پاکستان میں اس کی قیمتیں دوبارہ سے بہت اوپر جانے کا امکان ہے۔ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، اور پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، ہم میں سے کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ ہم اتنا مہنگا پیٹرول خریدیں، لہٰذا دعا ہے کہ ایسا نہ ہو اور پیٹرول کی سپلائی جاری رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹاک مارکیٹس میں بھی آج دوبارہ سے مندی رہی ہے، پورے ایشیا میں مندی رہی ہے، پاکستان میں بھی مندی رہی ہے، اور ان پر بھی اس کا منفی اثر پڑا ہے ٹرمپ کی دھمکی کا۔ تو اب ویسے ٹرمپ اور امریکہ کے انٹرسٹ میں بھی یہی ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ تو دوسرا جس طرح کے مبصرین باتیں کر رہے ہیں، ایک اس میں اچھی امید بھی باقی ہے کہ شاید کل پرسوں تک معاملات دوبارہ پازیٹیو رخ اختیار کریں گے اور اس نئی نشست کے بارے میں کچھ پیش رفت ہوگی۔ اس کے بعد ہم آپ کو ایک اور بڑی خبر دیتے ہیں کہ شہباز شریف اس ہفتے بدھ یا جمعرات کو روانہ ہو رہے ہیں سعودی عرب کے دورے پر، اور اس کے بعد وہ جائیں گے ترکیہ۔ سعودی عرب وہ جا رہے ہیں تقریباً $15 سے $20 کے ایک معاشی پیکج کو تقریباً فائنل کرنے کے لیے، جس کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ ہفتے جب امریکی وفد اور ایرانی وفد پاکستان آ رہے تھے تو اس سے محض چند گھنٹے پہلے، ایک دن غالباً یا کچھ گھنٹے پہلے، سعودی عرب کے وزیر خزانہ پاکستان کے دورے پر پہنچے تھے، وہ بھی چند گھنٹوں کے دورے پر۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد ایئرپورٹ پر انہوں نے پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے تفصیلی ملاقات کی تھی۔ یہ ملاقاتیں ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ آئے تھے یہاں پر سعودی حکومت، بالخصوص سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے خصوصی ہدایات پر، اور انہوں نے ان ملاقاتوں میں جناب شہباز شریف صاحب سے اور اورنگزیب صاحب سے انہوں نے یہ واضح کیا کہ سعودی عرب پاکستان کو ایک بڑا اقتصادی پیکج دینے کو تیار ہے، اور اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں یا اس میں جو تفصیلات شامل ہیں اس پر بات چیت کے لیے وہ یہاں پہنچے تھے۔ اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ تقریباً $20 ارب کا پیکج ہے، جس کے پر بات چیت آلریڈی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان چل رہی ہے پچھلے کئی مہینوں سے، اس کو اب فائنل کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی $5 ارب کی تقریباً ہارڈ کیش جو ہے وہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ پاکستان کو ملے گی، پھر کچھ جو ہے ادھار پر تیل ملے گا، اور کچھ سرمایہ کاری تقریباً $10 ارب کی یا اس سے بھی زائد ہو سکتی ہے، وہ یہاں پر پاکستان میں کی جائے گی۔ اس میں بات ہو رہی ہے گوادر میں آئل ریفائنری لگانے کی، جو کہ ایکچولی پہلے سے ایک منصوبہ ہے اس کا۔ عمران خان کے دور میں جب آئے تھے محمد بن سلمان تو اس وقت اس پر بات ہوئی تھی، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ گوادر میں آئل ریفائنری لگائیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ اس معاملے پر بات آگے نہیں بڑھی، لیکن اب سن رہے ہیں کہ دوبارہ سے سعودی عرب تیار ہے کہ وہ آئل ریفائنری میں $10 ارب کی انویسٹمنٹ کرے گا۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف ان تمام امور پر بات کریں گے سعودی عرب جا کے۔ اس کے علاوہ وہ مذاکرات پر بھی اعتماد میں لیں گے سعودی قیادت کو اور محمد بن سلمان صاحب کو، اور اس کے بعد پھر وہ روانہ ہو جائیں گے ترکیہ، جہاں پر وہ ٹرکش لیڈرشپ سے ملاقاتیں کریں گے، اور ان کو بھی جو مذاکرات میں جو پاکستان کا کردار رہا ہے اور جو اس میں پیش رفت ہوئی ہے اس کے بارے میں ان کو نہ صرف اعتماد میں لیں گے، بلکہ آگے جو اس میں ڈپلومیسی ہونی ہے اور جو آگے جو سارے نئی نشست کے اور اگلی نشست کے لیے جو بات چیت ہونی ہے اس پر بھی ٹرکش قیادت کو سے صلاح مشورہ کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اس سے پہلے جب مذاکرات کی نشست اسلام آباد میں سجائی جانے والی تھی تو اس وقت بھی ٹرکش پریزیڈنٹ نے اس میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا، اور انہوں نے بھی صدر ٹرمپ سے 2-3 دفعہ بات کی تھی اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اب بھی جب شہباز شریف وہاں جائیں گے تو اس بارے میں بات ہوگی، اور مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے بھی دوبارہ ترکیہ سے مشورہ کرنے کے بعد اس پر آگے بڑھا جائے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری موضوع کی جانب، جو کہ کافی فنی ہے۔ فنی اس لیے ہے کہ کچھ تو جو لوگ جو میڈیا سینٹر میں ایک بنایا گیا تھا مذاکرات کے دوران، اس میں لوگوں نے کچھ نان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا، کچھ لوگوں نے بہت زیادہ اپنے میڈیا کمنٹس دیے، سوشل میڈیا پہ تصویریں پوسٹ کی، ویڈیوز پوسٹ کی وہاں پہ کھانے کھاتے ہوئے، اور وہ کچھ غیر ضروری تھیں، لیکن ظاہر ہے کچھ لوگوں کے لیے شاید وہ ایک فیسینیٹنگ چیز ہوتی ہے کہ میں یہ چیز کھا رہا ہوں اور یہ چیز پی رہا
ہوں اور وہ فلانی جگہ بیٹھ کے کھا پی رہا ہوں. تو وہ انہوں نے پوسٹ کی اور اس کے بعد جو ایک طوفان اٹھا تنقید کا, اور لوگوں نے ایسے ایسے کمنٹس کیے جو بالکل نہیں کرنے چاہیے تھے, کہ کھانے کیوں کھلائے گئے اور گلاب جامن کیوں کھلائے گئے, جلیبیاں کیوں کھلائیں گی, بریانیاں کیوں کھلائیں گی. یہ بہت ہی ایک جو ہے نا نان سیریس قسم کے اور ایک انوانٹڈ قسم کے جو کمنٹس ہیں. ایک اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, میڈیا سینٹر اگر اس پہ بنا ہے, 24 یا 48 گھنٹوں کے لیے دنیا بھر سے صحافی آ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, شہر پورا آپ نے بند کیا ہوا ہے, وہ بغیر شٹل سروس کے باہر آ جا نہیں سکتے, تو کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ 48 گھنٹے بغیر کچھ کھائے پیے وہاں پہ جو ہے کام کریں گے؟ یہ کہیں نہیں ہوتا دنیا میں. بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں, بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں, اور ہر جگہ میڈیا سینٹر میں اس کی فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں. ہاں کہیں پر پیڈ ہوتی ہیں, کہیں پر ان پیڈ ہوتی ہیں, زیادہ تر ان پیڈ ہوتی ہیں, اور جو میزبان ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے پرووائڈ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں. کھانے کے وقت کھانا, چائے کے وقت چائے, کافی کے وقت کافی, اور ہائی ٹی کے وقت ہائی ٹی. اس میں کوئی غیر معمولی کوئی انہونی بات نہیں ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. کچھ ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ یا پیڈ پہ ہوتے ہیں وہاں پہ, لیکن فیسلٹی بہرحال ضرور موجود ہوتی ہے, جہاں بیٹھ کے کام کر رہتے ہیں وہاں چائے کافی اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور آپ وہ, اور یہ ضرورت ہوتی ہے انسان کی, اگر انسان 2-3 گھنٹے بھی کہیں پر بیٹھ کر کام کرے تو اس کو پانی کی, چائے کی, کافی کی, لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں اتنا شور شرابہ مچانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ جیسے کہ میں نے کہا کہ فیسینیٹ ہوتے ہیں, کہ کھانے کے ساتھ تصویریں بنا کے پوسٹ کرتے ہیں, ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں, وہ بھی کچھ ایک اتنی کوئی میچور بات نہیں تھی. لیکن چلیں اگر انہوں نے کر دی, تو اب جو لوگ تنقید کریں گے کیوں کھلائی گئی چیزیں, کیوں ایسا کیا گیا, کیوں ایسا کیا گیا, تو وہ ایک انتہائی انوانٹڈ قسم کی چیز ہے. میں دوبارہ سے یہ کہوں گا, یہ جو ایک تنقید ہو رہی ہے کہ انفارمیشن نہیں دی گئی صحافیوں کو, یہ کسی حد تک جائز ہے, کیونکہ بالکل اس میں بلائنڈ رکھا گیا حکومت پاکستان کی جانب سے. صحافیوں کو کوئی اس طرح کی انفارمیشن نہیں دی گئی جو کہ اپ ڈیٹس ہو, اور صحافیوں کو پتہ چلتا رہے کہ اب مذاکرات کی کیا سٹیج ہے. آف کورس وہ اندر کی انفارمیشن تو نہیں دے سکتے تھے. اس میں کچھ لوگ اپنے کمنٹس دے رہے ہیں, آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان اگر انفارمیشن دیتا تو وہ مذاکرات کو سپائل کر سکتی تھی. وہ بالکل نہیں دینی چاہیے تھی, لیکن اپ ڈیٹس دیتے رہنے چاہیے تھے کہ وفود پہنچ کے مذاکرات شروع ہو گئے, مذاکرات میں بریک آ گئی, مذاکرات کا اگلا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے, یا اگلا راؤنڈ شروع ہو گیا, یا اگلا راؤنڈ ختم ہو گیا ہے, اب ٹی بریک ہے, یا اب کھانے کی بریک ہے. تو یہ انفارمیشن ضرور دی جانی چاہیے تھی. اس پہ تنقید بجا ہے, اس پہ تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہے حکومت پاکستان سے, اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور امید ہے کہ اگلی دفعہ اس پر جو ہے سارے حکومت سمیت اور جو لوگ تنقید کریں ہیں, جو لوگ تعریف کریں, وہ اگلی دفعہ کچھ اس طرح کا ایونٹ ہوگا تو اس پر میچورٹی کا باعث بنیں گے اور میچورٹی کا ثبوت دیں گے, اور اس طرح کے نان ایشوز پر خواہ کا چائے کی پیالی میں یا گلاب جامن کی تھالی میں طوفان نہیں اٹھائیں گے. لیکن ایک چیز اور جو میں یہاں پر کہنا چاہوں گا, وہ حکومت کی طرف سے ایک اور چیز ہوئی ہے ایسی جو نہیں ہونی چاہیے تھی, کہ انہوں نے لوگوں سے بہت زیادہ کمنٹس لیے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ اس بارے میں تبصرہ کریں کہ میڈیا سینٹر کیسا ہے. وہ پروفیشنل حد تک تو ٹھیک تھا, ہم نے بھی کیا, میں نے بھی تبصرہ کیا کہ یہ اچھا ہے, فیسلٹیز ہاں یہاں پر ساری موجود ہیں, کیمراز کے لیے جگہ ہے, ورک اسٹیشن لگے ہوئے ہیں, بیٹھ کر کام کرنے کی جگہ ہے, اور وہاں تک ٹھیک ہے. لیکن وہاں بھی کمنٹس میں لوگوں نے کھانے کی تعریفیں کی, تو وہ میرے خیال تھوڑا سا اوور تھا. نیکسٹ ٹائم حکومت کو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ خرم شہزاد ایکسکلوسیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور شیئر ضرور کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو ساری معلومات اور سارے تبصرے بر وقت ملتے رہیں. بہت شکریہ.